बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी औलाद पर, आल पर। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के किस तरह पैदा फरमाया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत किस तरह हुई और किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बचपन ही में कुव्वत गोयाई अता फरमाई और किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम पर आसमान से खाना नाजिल फरमाया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने किस तरह अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की और अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम को बंदर और सूअर किस वजह से बनाया। तो इन तमाम सवालात का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। कि रिवायत में आता है कि एक दिन हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बैतुल मुक़द्दस के एक कमरे में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल थी कि अचानक उनके कमरे में एक अजनबी शख्स दाखिल हुआ। वो दरअसल हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, जो इंसानी शक्ल में हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए थे। हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनको देखकर बहुत ही डर गईं और कहने लगी कि मैं तुमसे रहम की पनाह मांगती हूँ। चुनाचे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, मैं तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भेजा हुआ फरिश्ता हूँ और तुम्हें एक पाकीज़ा बेटे की खुशखबरी देने के लिए आया हूँ। ये सुनकर हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मज़ीद ताज्जुब हुआ, तो वो कहने लगी कि मुझसे बच्चा किस तरह पैदा हो सकता है, हालांकि मेरा तो निकाह ही नहीं हुआ और बुराई का तो मुझे तसव्वुर भी नहीं और मेरे जिस्म पर किसी इंसान का कभी हाथ भी नहीं लगा और ना ही मैंने कभी बदकारी की, तो मुझे बच्चा किस तरह पैदा हो सकता है। चुनाचे हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ये बात सुनकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, ये बात सच है कि आपको किसी मर्द ने नहीं छुआ, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इस बात पर कादिर है कि वो बग़ैर खामद के या बग़ैर किसी और बात के औलाद दे सकता है और वो जो चाहता है वो करता है। बेशक अल्लाह तबारक व तआला इस बच्चे और इस वाक़े को अपने बंदों के लिए पाकीज़गी का सबब बना देगा। इस बच्चे का बग़ैर बाप के पैदा होना अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की एक बहुत बड़ी निशानी होगी, ताकि लोग ये जान लें कि अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ को पैदा करने पर कादिर है और वो जो चाहता है वो पैदा करता है। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर किसी औरत के और बग़ैर किसी मर्द के पैदा किया और हज़रत हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सिर्फ मर्द से बग़ैर औरत के पैदा किया, बाकी तमाम इंसानों को मर्द और औरत दोनों से पैदा किया। और अब इस बच्चे को यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला बग़ैर किसी मर्द के सिर्फ औरत से पैदा करेगा और ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरती जलवागरी होगी। इसके बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कुछ पढ़ा और हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर फूंक मार दी और उनको हमल ठहर गया। जैसे जैसे बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आता गया, वैसे ही हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की परेशानी में इजाफा होता गया। वो इस बात को लेकर परेशान रहने लगी कि मैं किस तरह अपनी कौम को समझाऊंगी और मैं किस तरह अपनी कौम का सामना करूंगी। लोग तो मुझ पर ज़िना की तोहमत बांधेंगे। लोगों को बेजा इल्ज़ामात और तोहमतों की वजह से हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बैतुल मुक़द्दस से तकरीबन 9 किलोमीटर दूर जंगल की तरफ एक पहाड़ी की तरफ से इस जगह को अब बैतुल लहम कहा जाता है, वहाँ पर आपको दर्द ज़ाह की तकलीफ़ महसूस होना शुरू हो गई। चुनाचे आप एक खजूर के दरख्त के नीचे टेक लगाकर बैठ गईं। दर्द ज़ाह की तकलीफ़ के बावजूद भी आपको ये फ़िक्र था कि मैं अपने अजीज़ व अकारिब को किस तरह मुतमईन करूँगी और किस तरह उनको समझाऊँगी। लोग मुझे बदकार समझेंगे और तरह तरह की तोहमतें लगाएंगे। आप इसी परेशानी में मुब्तला थीं कि इस दौरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वादी के नीचे से आवाज़ दी, ऐ मरियम अलैहिस्सलाम परेशान ना हो, तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे साथ है और तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए तुम्हारे कदमों तले एक चश्मा जारी कर दिया है और उस खजूर के दरख्त को हिलाओ तो अल्लाह तबारक व तआला आपके सामने तरो ताज़ा खजूरें देगा
آپ پریشان نہ ہو اور یہ تر و تازہ کھجوریں کھائیں اور چشمے کا ٹھنڈا پانی پئیں اور اپنے بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں۔ اس طرح حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 دن تک وہیں قیام کرنے کا حکم ملا، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ اگر تمہیں کوئی بھی انسان نظر آئے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور میں آج کسی شخص سے بات نہیں کر سکتی۔ چنانچہ 40 دن بعد جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو لے کر اپنے گھر تشریف لائیں تو بستی والوں نے دیکھا کہ آپ کی گود میں ایک بچہ ہے۔ اس بچے کو دیکھ کر بستی والوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور آپ پر طرح طرح کی تہمت لگانے لگے، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ تو نے یوسف سے زنا کیا، نہ تو تیرا باپ ایسا تھا اور نہ ہی تیری ماں ایسی تھی۔ اسی دوران تمام بستی والے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب جمع ہو گئے اور آپ پر طرح طرح کی تہمت لگانے لگے اور آپ کو اذیت دینے لگے، اور آپ کے خاندان والے کہنے لگے کہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے منگیتر کو زنا کے جرم میں سزا ملنی چاہیے۔ اس بستی والوں کی باتوں کو سن کر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بستی والوں سے کہا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا اور نہ ہی کوئی بدکاری کی ہے۔ اس وقت بستی والوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے پاس کون سا ثبوت ہے اور کون تمہاری پاکیزگی کی گواہی دے گا؟ اس وقت حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کی طرف اشارہ کیا جو کہ اس وقت دودھ پی رہا تھا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبوت اور کتاب عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اس بچے نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا ہے اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا اور جب میں مروں گا اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ دیکھ کر اس نومولود بچے کی گفتگو سن کر کچھ لوگ تو یقین کرنے لگے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامن ہے اور یہ بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ ہے، لیکن زیادہ تر لوگ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے لگے۔ ان تمام تکالیف کے باوجود وقت یوں ہی گزرتا رہا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 7 سال کی ہوئی تو یہودیوں نے انہیں بہت تنگ کرنا شروع کر دیا اور بیت المقدس کے حالات بھی خراب ہونے لگے، تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر کی طرف ہجرت کر گئیں۔ آپ نے اپنی زندگی کے 13 سال مصر میں ہی گزارے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ دوبارہ فلسطین میں تشریف لے آئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 30 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے شمار معجزات سے نوازا، جن میں قابل ذکر یہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے اور ماں کی گود میں گفتگو کرنا شروع کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بنا کر جب اس پر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو اس کی نظر درست ہو جاتی، اور کوڑ اور جزام کے مریضوں کو ہاتھ لگاتے تو وہ بالکل تندرست ہو جاتے، اور جو کچھ بھی لوگ کھاتے یا پیتے یا اپنے گھروں میں چھوڑ کر آتے ان سب کا آپ کو علم ہوتا اور آپ سب کچھ تفصیل کے ساتھ لوگوں کو بتا دیتے۔ ان سب معجزات کے باوجود بنی اسرائیل کی قوم آپ پر ایمان نہ لائی، وہ آپ کو جھٹلاتے رہے اور اسی طرح آپ پر تہمت لگاتے رہے کہ چند لوگ ہی ایسے تھے جن کی تعداد 12 بتائی جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، جن کو قرآن مجید فرقان حمید میں حواریوں کے نام سے جانا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے کفر کو محسوس کر لیا تو کہنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ تو حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم آپ کے تابع اور فرما بردار ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی غرض سے اپنے حواریوں کو لے کر شام کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانا شروع کر دیا، لیکن وہاں پر بھی بنی اسرائیل کے لوگوں نے آپ کی بڑھ چڑھ کر مخالفت کی اور آپ کو طرح طرح کی تکلیف پہنچانا شروع کر دیں،
اور ہر طرح سے آپ علیہ السلام کو اذیت دینا شروع کر دی۔ پیارے دوستو، پھر ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ایک عجیب فرمائش کی کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان فرماتا ہے، اور جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا پروردگار اس پر قادر ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے کہ ہمیں آسمان سے کھانا نازل فرمائے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ تو وہ بولے، ہماری خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں، اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا، اور ہم اس نازل ہونے والے کھانے پر گواہ رہیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے پروردگار، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما اور ہمارے لیے وہ دن عید کا دن قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے وہ تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق عطا فرمائے، بے شک تیری ذات بہترین رزق عطا فرمانے والی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم پر ضرور کھانا نازل فرماؤں گا، لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا تو اس کو ایسا دردناک عذاب ملے گا کہ اہل عالم میں سے کسی کو ایسا عذاب نہ ملا ہوگا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان سے دسترخوان اترا جس میں روٹی اور گوشت تھا، ان کو حکم ملا کہ خیانت نہ کرنا اور ذخیرہ نہ کرنا، اور نہ ہی کل کے لیے جمع کر کے رکھنا، لیکن ان لوگوں نے خیانت کی اور اس کھانے کو ذخیرہ کیا اور کل کے لیے جمع کر کے رکھ لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس نافرمانی پر ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان لوگوں کو بندروں اور سوروں میں تبدیل کر دیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے وہ نافرمان لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے اندر مبتلا ہوئے اور وہ بندر اور سور بنا دیے گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 33 سال کی ہوئی تو اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور آپ کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کی زیر نگرانی تھا، جہاں ان کی طرف سے جو حکمران مقرر تھا وہ بھی کافر تھا۔ یہودیوں نے اس حکمران کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کر دیا اور ان کو سولی پر چڑھانے کا حکم دیا۔ چنانچہ اسی طرح اس حکمران نے یہودیوں کی بات مانتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باحفاظت آسمان پر اٹھا لیا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر تھے، حالانکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ بنا دیا گیا، اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ گمان میں پڑے ہوئے ہیں اور شک کے علاوہ ان کے پاس کوئی علم نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف سے اٹھا لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر زمین پر نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی وہ نبی ہیں کہ جن کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ آیا ہے، اور آپ ہی بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل والوں کو نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کی تھی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے، اور جب حضرت عیسیٰ بن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل والو، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، بشارت سناتا ہوں، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 600 سال بعد تک کوئی نبی نہ آیا، اور پھر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ پیارے دوستو، امید ہے آپ کو ہماری اسلامی لٹریچر سے بھرپور ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری اگلی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔